सब टॉपिक नंबर 8 वो है सदका फित्र, जिसे हम फितराना भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे मुतालिक सही फिकी अहकाम व मसाइल। इस कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह हम कुल 3 ही अहादीस को कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू अगले हफ्ते होगी। पहली हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, मिशकात में 1815। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के हर गुलाम और हर आजाद, हर मर्द और हर औरत, हर छोटे और हर बड़े, इवन अगर उस दिन भी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी फितराना देना होगा। नंबर 1 हर गुलाम और हर आजाद, नंबर 2 हर मर्द औरत, नंबर 3 हर छोटे और हर बड़े की तरफ से 1 सा खजूर या 1 सा जौ सदका फित्र के तौर पर फर्ज फरमाया, और यह भी फरमाया कि ईद की रवानगी से पहले अदा कर दिया जाए। ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र अदा करेंगे तो वो सदका होगा, अदरवाइज फिर वो बाद में आम सदका होगा। जिस तरह के अकीका जो है वो 7वें दिन ही हो सकता है, उसके बाद वो आम सदका होगा। सदका फित्र भी ईद की नमाज से पहले पहले अदा करेंगे तो वो अदा होगा। सुनन नबी दाऊद में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1609 कि जो शख्स ईद की नमाज के बाद सदका फित्र देगा वो फिर आम सदका होगा, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाब फिर उसको नहीं मिलेगा। और सही बुखारी में हदीस है 1501 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक कि इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु चांद रात से 1 या 2 दिन पहले भी सदका फित्र अदा कर देते थे। यानी ईद से 1-2 दिन पहले भी, अगर जल्द से जल्द भी देना है तो ईद से 1-2 दिन पहले दें। बाल लोग रमजान शुरू होते ही दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, खिलाफ सुन्नत है। बिल्कुल आखिरी दिनों में ईद का चांद नजर आने से 1-2 दिन पहले सदका फित्र दिया जाए, और बेहतर ये है कि ईद के लिए जाते वक्त दिया जाए। और जरूरी नहीं कि आपने मस्जिद में देना है, किसी भी गरीब को दे सकते हैं, किसी भी मिस्कीन को दे सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है कि आपने मस्जिद वालों को देना है। मस्जिद वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और वो उनकी गाड़ियों का पेट्रोल और उनके जो बॉडी गार्ड है उनके 2-2 किलो के एक वक्त के गोश्त के ऊपर खर्च होना है, किसी गरीब पे नहीं होना। तो बेहतर यह है कि आपके जो रिश्तेदार गरीब हैं, सबसे ज्यादा हक उन पर है आपका, कि वो आप पर हक रखते हैं कि आप उनको जो है वो अल्लाह की राह में जो सदका और खैरात करते हैं वो उनको दें, जिनको आप जानते भी हैं कि ये इन्हें होते लाओगे तो लग भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसमें इब्न उमर कहते हैं 1 सा खजूर और 1 सा जौ। ये सा क्या है ये मैं इंशाअल्लाह बाद में ब्रीफ करता हूं। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 1816। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में 1 सा अनाज या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा पनीर या 1 सा किशमिश सदका फित्र के तौर पर अदा किया करते थे। किशमिश भी 1 सा जनाब ज़ाहिर बनता है। ये सा क्या है? ये एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट था, जिसको आप समझ लें जिस तरह आजकल एक लीटर का माप होता है ना, दूध नाप के देते हैं, वो एक खास बर्तन होता है। इस तरह एक टोपा, एक समझ लें लकड़ी का बना हुआ एक बर्तन हिजाज के अंदर, मक्का मदीना में, बाकी जगह पे भी इस्तेमाल होता था, उससे सा कहते थे। स्वाद अलिफ आइन सा, 1 सा वो पैमाना था मेजरमेंट का। 1 सा के अंदर 4 मुद हुआ करते थे। जिस तरह आप समझ लें आजकल 1 किलोग्राम में 4 पाव होते हैं, 4 पाव मिलके 1 किलोग्राम बनता है। उस वक्त 4 मुद मिलके 1 सा बनता था। ये मुद वही है जो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जिसका कॉन्टेक्स्ट सही मुस्लिम में है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक सही मुस्लिम में 6488 कि जब अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु को खालिद इब्न वलीद ने एक दफा गाली दे दी झगड़े के दौरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा और फरमाया, खालिद तू मेरे साहब को गालियां देता है। हालांकि खालिद भी सहाबी थे, लेकिन आपने फर्क कर दिया कि जो लोग गोल्डन पीरियड में इस्लाम लेके आए और जो इस्लाम पर जब मुश्किल वक्त था उस वक्त इस्लाम लेके आए, इनमें फर्क है। खालिद तो बहुत बाद में मुसलमान हुए, सुलह हुदैबिया के भी बाद। उस वक्त तो सब लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे, क्योंकि जो है वो आप समझ लें टिल्ट हो चुका था किबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि आपको गलबा हासिल हो गया था। तो फरमाया तू मेरे असहाब को गालियां देता है। आपने फरमाया अब तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे, ये खालिद इब्न वलीद को कहा, सही मुस्लिम 6488। ये आधी हदीस बयान करते हैं मेरे असहाब को गाली मत दो। ये पूरी हदीस इस तरह कि मेरे असहाब को गाली मत दो, अब तुम में से यानी खालिद इब्न वलीद
اور بعد کے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے جو طلقاء جن کی جان بخشی کر کے ان کا اسلام قبول کیا گیا، ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیا، اور میرے صحابی عبد الرحمن بن عوف جو سینئر ہے، انہوں نے اگر ایک مد گندم بھی خیرات کی نا اللہ کے حضور، تم اس کو بھی نہیں بلکہ اس کے آدھ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ان مد سمجھ آیا جائے، ایک سا کے اندر 4 مد، اور مد کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بعد کے لوگ۔ یہ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے ہی بیسیکلی ان اصحاب کے بارے میں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ ہم تو ظاہر ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن اصل میں پورا کانٹیکسٹ اس حدیث کا بتانا چاہیے۔ تو یہ وہ مد ہے، ایک سا میں 4 مد ہوئے، میم دال مد۔ آج کی ڈیٹ میں ایک سا جو ہے وہ 234 تولہ بنتا ہے۔ تولہ پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تولہ جو ہے وہ 11.664 گرام کے برابر ہوتا ہے ایک تولہ۔ تو ایک تولے کو آپ ضرب دیں 234 کے ساتھ، ایک جو تولے کے ایکویلنٹ گرام بنے ہیں، یعنی 11.664 کو ضرب دیں 234 کے ساتھ، یہ ایک سا آج کی ڈیٹ میں یعنی 3 جون 2017 جو اب ہمارا پیمانہ چل رہا ہے، ایک سا جو ہے یہ 2730 گرام بنتا ہے۔ 2730 گرام، 2730 گرامز، یہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کو راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو بن جاتا ہے، 3 کلو گرام، یعنی 3000 پورا ہوتا تو یہ 3 کلو بن جاتا۔ تو آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹ اگر بات کریں گے تو ایک سا جو ہے وہ 2730 گرام ہے، اور اگر راؤنڈ آف کریں تو تقریباً 3 کلو گندم یا جو یا 3 کلو کھجور۔ اب کھجور ہی جو اچھی کھجور ہے وہ 200-250 روپے کلو ہے، تو 200 روپے کلو بھی لگائیں تو 600 بنتا ہے۔ اور گندم بھی جو آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، میں جس طرح میں تو دیسی گندم استعمال کرتا ہوں، وہ تقریباً 55 روپے کلو ہمیں آٹا پڑتا ہے، لیکن عام مارکیٹ ریٹ 40 روپے کلو بھی ہے۔ تو جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا، اور یہ بھی جو انگلینڈ کے اندر اور جو امریکہ کے اندر جو لوگ جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، وہ ادھر اپنے ماں باپ کو کہہ رہے ہوتے ساڑھی طرفوں دے دو جی، نہ بھائی، تو اڈی کیلکولیشن ہوتے مطابق ہوئے گی۔ جو آپ کو وہاں پر ریٹ مل رہا ہے، جو آپ کا اناج کا ریٹ ہے ڈالرز کے اندر یا پاؤنڈز کے اندر، اس کے مطابق آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کیلکولیٹ کریں کہ 3 کلو گرام اناج کا ریٹ جو ہے گندم کا یا جو کا جو ریٹ بنتا ہے یا کشمش کا، یہ جو بھی آپ دینا چاہیں، اس میں آپشن ہے، جو مرضی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی ہو کشمش دے دے، وہ تو ہزاروں میں بن جائے گا، تو وہ اس کے مطابق دے گا۔ اور یہ الحمدللہ ایک سا کے اوپر پوری امت نے اجماع کیا ہے۔ اب تھوڑی کڑوی باتیں آنے لگی ہیں۔ پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر، الحمدللہ، چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو، چاہے وہ جو کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ آپ سمجھ لیں کھجور ہو، بلکہ بخاری مسلم میں منقع بھی آیا ہے، منقع ہو، کوئی اور چیز ہو، کشمش ہو، سب کے سب جو ہے وہ اس میں دیں گے۔ لیکن ہمارے جو احناف حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی، اور وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا، وہ انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سا ہی غلط کیلکولیٹ کیا ہوا ہے، وہ آدھا کر کے بھی ان کا 2.5 کلو بن رہا ہوتا ہے، ان کا سا جو ہے وہ 5 کلو کا ہے، شکر ہے پھر بھی وچ قریب آ ہی جاتے ہیں ربو ہی بچ کے۔ تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے کھجور کے لیے، جو کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے، لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اہل حدیث جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں جی حنفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے، اور وہ جعلی روایتیں ابو داؤد ترمذی کے اندر، واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ تو تمام محدثین کے ہاں جعلی روایت ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بخاری مسلم سے وہ ٹکرا رہی ہے۔ جب واضح آ گیا کہ اناج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے، اور صدقہ فطر کے اوپر جو چیپٹر آتا ہے مشکات کے اندر، یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا، مشکات کے اندر 1817 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابو داؤد اور نسائی ہے، اور ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1622،
نسائی میں ہے 2512 اور 2510, اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بصری بیان کر رہے ہیں ابن عباس سے, تو حسن بصری کی ابن عباس سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی. اب یہ حسن بصری ہوں گے, جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بصری کوئی, تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی دی جا سکتی ہے, اور کھجور 1 سا ہوگی, اور اسی طریقے سے جو بھی 1 سا ہوگی, لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا. لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے. اس روایت کا سہارا لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر وہ جعلی روایتوں کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں حنفی. تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارا لے رہے ہیں, اصل مسئلہ گل وچ کوئی اور ہے. یہ جو امت کے اندر بدعت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی, یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ بدعت ہے. یہ ہے اصل وچ گل اور کوئی, وہ میں انشاءاللہ ٹروتھ ریویل کرنے لگا ہوں. اور پچھلے رمضان کی بات ہے, یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے, ایک اہل حدیث عالم دین, تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقہ فطر پہ دے رہے تھے, عید آنے والی تھی, تو وہ حنفیوں کے اوپر گرج رہے تھے, جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہیں, احادیث کہتی ہیں کہ پورا 1 سا دینا ہے, اور یہ ہے وہ ہے. ان لوگوں نے دیکھیں دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے. جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام لیا, میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو حنفیوں کے اوپر گرجے ہیں, حنفیوں بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے, گل وچ کوئی اور ہے, اندر دی گل کوئی اور ہے. تو میں نے آپ کو میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدعت جاری کی ہے نصف سا گندم والی. تو ان کا چہرہ فک ہو گیا, کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل حدیث عالم ہو تو اس کو فوراً سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گل وچ کوئی اور ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے. میں نے کہا کون ہے, بتائیں نا عوام کو, کیوں نہیں بتا رہے, آپ نے آدھا درس دیا, کل اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے. وہ جی ہم تو صحابہ کرام کے بارے میں بول نہیں سکتے. میں نے کہا صحابہ کرام نہیں یار, ایک بندہ ہے, آپ نے اس کو صحابہ کرام کہہ دیا, ایک کے لیے سنگولر کا صیغہ استعمال کریں, آپ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ زیادہ زیادہ 4 بندے ہیں, حضرت معاویہ ہیں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں, عمر بن عاص ہیں, اور بصر بن ابی ارطا, یہ 4 بندے ہی ہیں. اور صحابہ کرام وہ تو ہزاروں میں ہیں, ان 4 کو آپ نے ریپریزنٹیٹو کیسے بنا دیا؟ بنانا ہے تو حق 4 یار کو بنائے, ابو بکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہم اجمعین. تو 4 کو آپ صحابہ کرام کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی. بھائی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی, جامع ترمذی میں حدیث ہے, اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حج تمتع کے مسئلے میں. جب انہوں نے حج تمتع کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے, حضرت علی ڈٹ گئے, عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پہ. تو جب یہ آپ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے, اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کی ہے, امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو, آج پوری امت جو ہے وہ حج تمتع کرتی ہے, قیامت تک کے لیے باقی ہے الحمدللہ. اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا, احناف لے کے چلے وہ بھی اپنی وہ تقلید کی روش کے اندر. لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے یہ بدعت جاری کی تھی کہ انہوں نے 1 سا کو بدل دیا اور آدھا سا کر دیا گندم کے لیے. تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو یہ صحابہ کرام نہیں ہیں, یہ حضرت معاویہ ہیں. کہنے لگے ہاں جی ہاں, لیکن ہم تو خاموش ہیں. میں نے کہا آپ خاموش ہیں تو باقیوں کے بارے میں بھی خاموش ہو جائیں. مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خاموش ہوں, اور جو بیچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہوں ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہوں, تو یہ تو 2 نمبری. ٹھیک ہے, چور کو نہ مارے, چور کی ماں کو مارے, جو ایک محاورہ بھی بولا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے, تو جس آدمی نے یہ بدعت شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں, ورنہ انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروا لیں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کریں کہہ رہے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھیں. میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں, لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے نا وہ گورے ہونے چاہیے. کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا, گورا جو ہے نا وہ نہیں, اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی امام نہیں ہوگا, نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجرات صحابہ ہے, نہ. وہ جب حدیث دیکھے گا کہے گا نہیں بھائی غلط ہے, کوئی بھی کرے.
تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے نا، کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے، سارے پریشان ہیں یہاں بھی جو 70-80 کے قریب لوگ بیٹھیں گے، لے جائیں میرا پیغام، لوگوں کو بتائیں جی تیار رہے علی صاحب، لیکن جج جو ہے وہ گورا ہونا چاہیے، کوئی مسلمان جج نہیں ہونا چاہیے، کوئی مولوی نہیں چاہیے، نہ مسلمان اینکر، گورا بٹھائیں جج لے آئیں، کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ آپ وہ ٹروتھ ریویلنگ حدیث بھی سن لیں، اور اس حدیث کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے، پہلے تو یہ ریسرچ پیپر دکھائے نا جی، پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں۔ یہ میرے بھائیوں الحمدللہ رافضیت اور ناصبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B اہل سنت پاک.com پہ، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، جس میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور باقی کتابیں ہیں، کل 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں۔ اس میں جنگ جمل، صفین، نہروان اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اصلی اسباق۔ یہ جعلی پس منظر یا خیالی پس منظر نہیں ہے ناسبیوں کا یا رافضیوں کا، یہ حقیقی پس منظر ہے، اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں، یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ہوا، پھر انگلش، یہ 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے اہل سنت پاک.com پہ۔ آپ تقریباً 25 MB کی فائل ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اردو میں ہارڈ کاپیز بھی آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی، ہزاروں کی تعداد میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس ریسرچ پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدعت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا، اس ریسرچ پیپر پہ میں نے 29 نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے الحمدللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 1508 اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے، صحیح مسلم 2284 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے 1 سا اناج، اشیاء خرد و نوش، 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے۔ یہ سنت جاری رہی، یہ الفاظ دیکھیں، سنت بدلی بعد میں، یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے منبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد یعنی آدھا سا، نصف سا، یہ 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ چنانچہ اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں، اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں، اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے نا، وہاں تے لائی لگ ہوندی ہے۔ چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں۔ ابو سعید خدری نے مخالفت کر دی، انہوں نے کہا نہ، یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا۔ بہر لوگ تلائی لگنے لگ پہ، اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمیں سناتے ہیں کہ جی صحابی کا بھی اجتہاد سنت کے مقابلے پہ قبول نہیں ہوگا، اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں، اہل حدیث بھی پریکٹیکلی 1 سا ہی دیتے ہیں، وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا، اس بگاڑ کا رد کرتے ہوئے حنفیوں کا رد کرتے ہیں، لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے، تو وہ 2 نمبری کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد، 1 جو نصف سا ہے وہ 1 سا کھجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے، کیونکہ عرب میں کھجور بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں، سمجھ لیں 1.5 کلو گندم تو یہاں کی 3 کلو کھجور کے برابر ہو جائے گا۔ پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں، حضرت معاویہ زندہ ہوتے میں کہتا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرے دور کے اندر چونکہ کھجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے، ہم تو پھر کھجور کے اگر 3 بھی سا ادا کریں، جو پورا 3 کلو 1 سا ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 40 روپے کا بھی ریٹ لگائیں، 120 روپے، یا مہنگی سے مہنگی بھی 50 روپے، 150 روپیہ بنتا ہے۔ 150 روپیہ بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا، اور کھجور کا کیا بن رہا ہے؟ اچھی جو سٹارٹ بھی کھجور ہو رہی 200 سے ہو رہی، وہ 600 بن رہا ہے۔ تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں، بدل سکتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو 75 روپے دیں گے، تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہے، اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیع نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک سا والا بھی ہے، اور اہل سنت میں یہ اعتراض حنفیوں کے اوپر ہی لگے گا، باقی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں، وہ تو نہیں لیتے، لیکن 2 نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائی لائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ۔ باقی جسے شوق ہے تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لے۔ ہاں جی، آج کی آخری حدیث تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں 1818 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر، روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا، لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں لیکن عید کی نماز سے پہلے، لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے، اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 10,368 نمبر اثر ہے، 10,368، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین، اسلام کے پہلے مجدد، المتوفی 101 ہجری، انہوں نے اپنے جو گورنر تھے بصرہ کے ان کو خط لکھا کہ لوگوں سے صدقہ فطر جو ہے آدھا درم وصول کرو۔ درم اس وقت چاندی کا ایک سمجھ لیں سکہ ہوتا تھا، تو آدھا سکہ وصول کیا جائے، اس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوتی تھی، انٹرنسک ویلیو بھی وہی ہوتی تھی۔ اب یہ کیا بحثیں ہیں، مسئلہ نمبر 95B میرا سن لیں، کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے اوپر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ پہلے مجدد بھی ہیں اسلام کے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کی تجدید ہے کہ انہوں نے یہ درم والا معاملہ یعنی رقم کی شکل میں صدقہ فطر لینے والا شروع کیا۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں 10,370 10,317 نمبر اثر حسن بصری تابعی کا ہے، المتوفی 110 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ فطر رقم اور نقدی کی شکل میں ادا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 2 تابعین کے فتاوی موجود ہیں۔ بعد میں احمد بن حنبل آئے، وہ ان فتووں کے معاملے میں وہ کہتے تھے نہیں میں سنت سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی تو دیکھیں سونا توڑوا کے آپ نے اس میں سے سونا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، لیکن ہم وہ رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں، رقم کی شکل میں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ بیویوں کا زیور توڑوا کے اس میں سے نکال کے سونا دے رہے ہوتے ہیں، علیحدہ سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر رقم کی شکل میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے بالکل منوان، جبکہ 2 تابعین سے حسن بصری سے اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اجمعین ان سے یہ چیز ثابت ہے، تو صدقہ فطر 3 کلو گندم کے برابر ایکویلنٹ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ یہ بہت کریٹیکل مسئلہ ہے۔ پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں اگر گندم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 3 جون 2017 آج کے ریٹ کے اعتبار سے سرکاری ریٹ لگائیں گے تو 120 روپے 3 کلو کا ریٹ بن جائے گا، اور اگر جو آپ گندم عام دیسی استعمال کرتے ہیں 50 روپے کلو، یا جس طرح میں 55 روپے کلو والی استعمال کرتا ہوں، تو تقریباً آپ سمجھ لیں 150 یا 165 روپے بن جائیں گے، وہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیں۔ اس طریقے سے جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں لوگ سیٹلڈ ہیں وہ ضرور پاکستان میں نکالیں فطرانہ، لیکن ریٹ اوتھے دا رکھو، ایتھے دا ریٹ لا کے نہیں، ریٹ اوتھے دا لاؤ جو صدقہ فطر۔ اور اس طریقے سے وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جو مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر اس کے ایکویلنٹ پیسے دینے ہیں تو اس کے اعتبار سے دیں، اور اس اعتبار سے مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں آپ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، یہاں پہ مساکین کو کھلائیں بہتر ہے، وہاں پہ اگر کوئی مسکین ملتا ہے تو اس کو وہاں پہ کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔